मेरे पाकिस्तानी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। पहले आपके सामने अहम खबरें और उसके बाद उसका साथ खलासा भी रखता हूं। सबसे पहले इमरान खान की जो साइफर केस पे ज़मानत की दरख्वास्त थी, उसमें आज जज तो हाथ आया, प्रोसिक्यूटर भाग गए। मुलतवी हुई समाअत अभी शुरू होनी है, फ़ैसला महफूज है, उसके बाद इंशाल्लाह अपडेट आपको अगले वीलॉग में दूंगा। लेकिन ज़रा सुने, पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इससे पहले एक सिलसिले से किस तरह ख़वातीन का इस्तेमाल करते रहे। माजी में अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तानी सहाफ़ी ख़वातीन और अरबों को तिलोर के शिकार से लेकर ये धंधा कैसे चलता रहा, बड़ी अहम मालूमात और जो वाशिंगटन पोस्ट ने आपको पता है शाया की हैं। ख़ारजा पॉलिसी के मैदान में अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, अरब अमारात, तुर्की, अमरीका, ईरान, ये असल वजूहात क्या हैं, ये पाकिस्तान से किस तरह दूर हट रहे हैं और इसका नुकसान इमरान खान का ना होना इन मामलात पे क्यों बन रहा है। गिलगित में अवाम जीत की, तहरीके इंसाफ की अवाम ने न सिर्फ जितवाया बल्कि वो फैसला भी 24 घंटे सड़क पर बैठ कर नतीजा इनके हाथ से छीना है। ये बहुत बड़ा मामला है। अवाम ने बता दिया कि असल ताकत यही है। खालिद खुर्शीद जीत गया, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। जश्न का समा है गिलगित में इस वक्त। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की करेंसी को बैन किया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तिजारत रोक दी। सऊदी अरब, अरब अमारात, तुर्की, ईरान हमारे साथ क्या कर रहे हैं और इसकी तफसील क्या है। इलेक्शन के हवाले से निगरान हुकूमत अपना साफ मौक़िफ़ पेश कर रही है और इसके साथ अली वज़ीर की आपको पता है 12 को थाने में जो मुकदमे की दरख्वास्त थी, उस पर ज़मानत होगी है 20,000 रुपये मुचलकों पर। और बिलावल अपने इत्तेहादियों पर फट पड़ा और साथ साथ सोशल मीडिया पर भी तहरीक इंसाफ के मम्मी डैडी फारिग बच्चे कहते हैं मोबाइल पे है पीपल्स पार्टी के लोगों, तुम भी सोशल मीडिया पे आ जाओ। अब इनके कानों की थोड़ी सी खिड़कियाँ खोलनी है, थोड़ी तफसील बतानी है, बड़ा अहम मामला है। और इसके साथ शाहरुख खान, आपको पता है उसकी नई फिल्म आई जवान, उसमें इमरान खान के अंदाज में उसने बात की, वही बातें, वही तकारीर बहुत बड़े ट्रेंड बन चुके हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ा ट्रेंड जो इस वक्त पाकिस्तानियों ने टिकटॉक पे शुरू किया, बड़ी शिद्दत से चल रहा है, मेरे पाकिस्तानी हूँ। और यही वो ट्रेंड है जो पाकिस्तान की कौम ये आवाज़ सुनने के लिए बेकरार है। इस वक्त छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, ख़वातीन ये ट्रेंड चला रहे हैं और अपनी मोहब्बत अपने रहनुमा इमरान खान के लिए दिखा रहे हैं। और ये डरते हैं, असल में खौफ खाते हैं, लेकिन इजहार में पीछे नहीं रहते। हर अंदाज में उसके कोई नाम की नंबर प्लेट बना लेते हैं, चूँकि कमज़ोर है, अटक जेल नहीं जा सकते। बुराई को वैसे भी रोकने के लिए देखिए, हाथ से ज़रूरी नहीं, ज़बान से भी, आप अपने अमल से भी, अपनी आवाज़ से, अपने लिखने के अंदाज में, पुरअमन अंदाज में अपनी जद्दोजहद जारी रख सकते हैं। ये थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन इसका जो नतीजा वो बारहा रहता है। अभी बिलावल ने कहा ना, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बड़े मसरूफ़ होते हैं। ये मम्मी डैडी फ्री बैठे हैं, हर वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया से थोड़ा वक्त निकालें। कसूर बिलावल का नहीं, जब प्लेट में पूरी पार्टी ऐसे रख के दे दी जाए, वजारत खारजा एक इंटर्नशिप की तरह दी जाए, तो लोगों को फिर अवाम की नब्ज़ का नहीं पता चला इन्हें। 12 साल का बच्चा अंग्रेज़ी में अमेरिका के लिए बैठा हुआ वीडियोस बना रहा है, सामने इमरान खान की तस्वीर पड़ी हुई है। आईटी की सनत हिंदुस्तान से 4 गुना बड़ी हो सकती थी अगर ये अपने बलबोते पर नौजवान आज काम कर रहे हैं। बिलावल ने जितनी सारी ज़िंदगी में मेहनत नहीं की होगी, जितने बच्चे दिन में 16-16 घंटे काम करते हैं। कुछ का रिस्क अल्लाह ने इसमें रख दिया है जिसका मकसद ये नहीं था उनका। ये तहरीक आज़ादी पाकिस्तान की जंग लड़ रहे, नज़रिया लड़ रहे हैं। ये वो पाकिस्तान के गुमनाम मुजाहिद हैं जिन्होंने यकीन करें जिस तरह क़याम पाकिस्तान में अपनी जानें दी। आज नौजवान सोशल मीडिया पे कोई गिरफ्तार है, किसी का कोई पता नहीं। इमरान रियाज तो बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है, हम सब जानते हैं, अल्लाह उसे महफूज रखे, बहुत बड़ी आवाज़ है। लेकिन बहुत से ऐसे गुमनाम इमरान रियाज जो उसकी आवाज़ को भी आगे पहुँचाते रहे, इमरान खान के नज़रिए को फैलाते रहे, इन्हें कभी ना भूले। बिलावल को अंदाज़ा नहीं है वो बच्चे हैं, फारिग नहीं बैठे, ये मम्मी डैडी भी नहीं है, ये बर्गर भी नहीं खाते, इनके पास तो घर में शायद रोटी भी ना हो। मेहनत मजदूरी से जो पैसे कमाते हैं उससे अपने मोबाइल फ़ोन का पैकेज करवाते हैं। एक जुनून है, एक जज्बा है, इसे ताकत से नहीं हरा सकते। इन्हें कोई कंप्यूटर वॉरियर, कोई इल फॉर्म्ड यूथ, कोई इन्हें पिल्ले तक कहता है, कोई मम्मी डैडी कहता है। मुझे ये तहरीके पाकिस्तान के मुजाहिद नज़र आते हैं और ये मायूसी में उम्मीद की किरण नज़र आते हैं। और यकीन करें जब तक ये मौजूद है, हम जैसों का भी हौसला है, अल्लाह इन्हें कायम दायम रखे। काश इन बच्चों की तरह इन हुक्मरानों को भी थोड़ा सा पाकिस्तान से प्यार होता, थोड़ा सा। इन बच्चों की मोहब्बत पाकिस्तान से मैंने आपको बताई, अब इन रहनुमाओं की, इनकी ज़रा पाकिस्तान से दुश्मनी भी सुन लें। ये बिलावल जैसे बिगड़े हुए रईस ज़ादे खारजा पॉलिसी का क्या हशर नशर कर गए, सिर्फ इसे तजर्बा देने के लिए 24 करोड़ का मुल्क इसके हाथ में दे दिया। मैं तुर्की से शुरू करता हूँ। तुर्की इमरान खान के दौर में आपको याद होगा कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है, हिंदुस्तान नाराज़ था उनसे और कश्मीर भी जा रहे हैं तुर्की के लोग, उस वक्त ये मामला था। आज यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान की मुस्तकिल नशिस्त की तुर्की हिमायत कर रहा है, हिंदुस्तान के साथ अल बुराक ड्रोन के मुआहदे कर रहा है, हिंदुस्तान को अपना तजारती पार्टनर बना रहा है और तमाम मुआहदों में शराकत दारी कर रहा है।
جہاں ہندوستان نے اپنا 34 سالہ تجربہ کار وزیر خارجہ لگایا جے شنکر، جس کی محنت کے نتیجہ آج نظر آ رہا ہے۔ افریقی ممالک G20 میں کمپنی کے تجربے، انا، زد اور بلاول کے ہاتھ ماچس دینے کا نتیجہ دیکھ لیں۔ افغان حکومت اپنی عوام کو کہہ رہی ہے کہ 2 مہینے آپ نے پاکستان، آپ کے صرف 2 مہینے ہیں، آپ نے پاکستانی کرنسی ختم کرنی، پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ پاکستان کی کرنسی پر ہندوستان میں بھی پابندی نہیں ہے۔ یہ کرنسی پر پابندی لگانے سے کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں سرکاری کاغذات تو کہتے ہیں 14 لاکھ افغانی موجود ہیں پاکستان میں، لیکن ہم سب جانتے ہیں 4 گنا سے زیادہ تعداد ہے، کیونکہ اب لوگوں کے پاس پاکستانی شہریت موجود ہے، یہاں ان کی شادیاں ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کے بچے ہیں، 2 3 نسلیں جوان ہو چکی ہیں، 4 یہ پاکستانی ہیں مکمل۔ اب ہوگا کیا کہ افغانستان کے جو باشندے پاکستان میں موجود ہیں، جو رہائش پذیر ہیں، ان کا خاندان یا کاروبار کسی وجہ سے افغانستان جاتے ہیں، تو یہ پاکستانی کرنسی اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ پاکستانی کرنسی انہیں کسی دوسری کرنسی میں کنورٹ کروانی پڑے گی، اور سر فہرست تو ڈالر ہے، اس میں سب کو پتہ ہے۔ ان کی ترجیح ہوگی ڈالر، نہ تو پاؤنڈ، پھر ریال، دینار، یہاں تک کہ یہ بھارت کی ہو سکتا ہے کرنسی لے جائیں یہاں سے۔ اور یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا، دیکھیں جب آپ لیگل طریقے سے انہیں روکیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ لوگ ہنڈی کریں گے، پھر سمگلنگ کریں گے، اس سے ڈالر کی قلت میں اضافہ ہوگا، آپ نہیں روک سکتے۔ افغانستان میں مزید ڈالر جائیں گے، ان کی کرنسی مزید گرے گی، یہاں افغانستان کی بڑے گی نقصان پاکستان کی معیشت کو، خارجہ پالیسی کی تباہی۔ اچھا یہ انہوں نے ویسے نہیں کیا، پاکستان نے تجارتی راستہ تورخم بارڈر پہلے بند کیا، جہاں پر اس وقت ہزاروں ٹرک، سینکڑوں ٹرک جو پھنسے ہوئے وہاں پہ، لدے ہوئے ٹرک، اور یہ صرف 2 ممالک ہیں، اس خطے کی تجارت پر بڑا اثر ہو رہا ہے۔ اب جو لوگ بارڈر کراس کر کے پاکستان کی افغانستان جاتے ہیں، وہ بڑی شدید مشکل میں ہے، تاجر مشکل میں ہے، قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب رد عمل تو آنا ہے، اب یہ رد عمل ان کی طرف سے آ گیا ہے، اب اسے سنبھالیں آپ اپنے پڑوسیوں کو تنگ کریں گے امریکی و اسرائیل کے کہنے پر، تو وہ لوگ بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھیں گے، ظاہر ہے وہ اس کا ریئیکشن تو کریں گے۔ اور یاد رکھیں آپ اپنے دوست تو بدل سکتے ہیں، پڑوسی نہیں بدل سکتے، اور انہیں پتہ نہیں اللہ جانے کیسا تھک ان کا دماغ ہے اندر، سمجھ نہیں ان کو آ رہی۔ بلاول کی ناتجربہ کاریاں اور اس کے جو استاد تھے ان کی دلالیاں بھی سن لیں۔ پھر سعودی عرب امارات آپ کو پتہ ہے بھارتیوں کے لیے ویزوں میں نرمی کر رہے ہیں، ہندوستان کے لوگ وہاں نوکریاں دے رہے ہیں، وہاں سے وہ لوگ فورن ریمیٹنس بھیجیں گے، ان کی اضافہ ہوگا، اس میں دونوں ممالک کے تعلقات بڑھیں گے۔ اب بلاول کے والد کے دور میں اور جو راجہ پرویز اشرف کے دور میں، ان کے اتحادیوں نواز شریف کے دور میں، انہوں نے صرف 2 چیزیں پیش کی عربوں کو، ایک تلور کے شکار یعنی معصوم چیخوں کی آوازیں، وہ اب سمجھ گئے ہوں گے، اور دوسرا چونکہ بہت ترقی کر گئے ہیں عرب، تو انہیں ظاہر اپنے دفاع کے لیے ہتھیار چاہیے۔ پچھلے آپ 30 سال میں ان کی خارجہ پالیسی دیکھیں، ماضی میں ہمیشہ کمپنی اور ان کے یہ لوگ یہ نواز شریف تلور کے شکار کے لیے بلا کے ان کی عیاشی کا سامان بناتے رہے، یا تلور پیش کرتے رہے، یا مردانہ طاقت کے کشتے فولاد کھلاتے رہے انہیں۔ ویسے اگر آپ وہ جاوید چودھری صاحب کی نسخہ استعمال کریں، وہ مارکیٹ میں تو آ گیا ہے، کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا عربی شہزادہ اسی پہ وہ گھیر لیں، کوئی چکر چکر لگا لیں، لیکن بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ محمد بن سلمان پاکستان کیوں نہیں آئے؟ اس کا جواب خود محمد بن سلمان نے دیا۔ اس نے دیکھیں ہندوستان میں سوال سے پوچھا گیا، اس نے جواب دیا کہ وہاں 2 سال سے سیاسی بحران ہے اور میری دعا ہے حالات پہلے جیسے ہوں۔ اب دیکھیں شہزادے کو بھی پتہ ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، وہ جیل میں، حالات طریقے انصاف سے جو ہو رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں۔ اب یا تو یہ جدے میں سٹیل مل لگاتے، سرور پیلس میں اپنی رشتہ داریاں بناتے، سعودیہ سے کبھی قطر سے، عوام اور پاکستان کے لیے کچھ نہیں کرنا، حالات ایسے ہی رہیں گے۔ یہ طیب اردگان کی بیٹی کی شادی پر گواہ بن کے خوش ہے، وہ خود سالوں اس بیٹی سے ملاقات نہیں کرتا۔ عمران خان نے ان سے درخواست کی، کیا کی؟ ہمارے قیدی چھوڑ دو۔ شہزادہ ایران کے پہلی دفعہ یہ پیسے نہیں مانگ رہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان ملیشیا جانا چاہ رہا تھا، اسے روکا گیا تھا کہ کہیں وہاں اسلامی بلاک نہ بن جائے، اسے دھمکی دی تمہارے جو لوگ یہاں کام کریں وہ سارے واپس بھیج دیں گے۔ وہ اپنی انا ادھر ہی اس نے مجروح کر کے بٹھا کے اپنی عزت میں قوم کی خاطر واپس سعودی عرب، کہ ان کا رزق نہ رکے۔ یہ خارجہ پالیسی ہے، یو ٹرن خارجہ پالیسی۔ ماضی میں 16 مہینے انہوں نے ہمیشہ کس طرح کام چلایا؟ عزت بیچ کے، حقیقی معنوں میں دلالی۔ آج واشنگٹن پوسٹ 2 دن پہلے لکھ رہا ہے، 9 ستمبر کو انہوں نے تفصیل سے پورا آرٹیکل ہے، پڑھیں آپ کو گوگل پہ جا کے۔ امریکی سفیر رچرڈ اولسن اپنی 34 سال کی سروس سے ریٹائر ہوا، یہ عرب امارات میں، عراق میں، افغانستان میں سفیر رہا، اور ڈونلڈ بلوم سے بھی زیادہ مشہور و معروف تھا۔ اور یہ نواز شریف، گیلانی، راجہ پرویز اشرف کے دور میں جب یہ پاکستان کا سفیر تھا تو اس کا پاکستانی صحافی کے ساتھ بڑا معاشقہ بھی چلا۔ اچھا یہ پاکستان میں سفیر تھا، ایف بی آئی نے اس پر مکمل تحقیقات کی، کس طرح اسے صحافی خواتین اور مختلف عورتیں پیش کی جاتی ہیں، 18,000 کا تحفہ لے کے کس طرح لندن پہنچا اپنے نوکری کے لیے، کس طرح لوگ ٹیوشن کے بہانے یہاں اس کو بچیاں بھیجتے رہے، مطلب جو پڑھنے کے لیے۔ اب یہ دور تھا دیکھیں جب امریکہ نے ایبٹ آباد میں آپریشن کیا، سب تعلقات خراب ہوئے۔ تو ابھی جو رجیم چینج آپریشن ہوا عمران خان، اس میں بھی عمران خان کے خلاف انہوں نے ان سیاستدانوں کی تصاویر منظر عام پہ آئی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ دیکھیے گا 5-10 سال بعد اسی طرح ایف بی آئی آپ کو خود ان لوگوں کے نام بتائے گی
کہ رجیم چینج آپریشن میں خواتین نے کتنا اہم کردار ادا کیا. جب اس بنیاد پہ خارجہ پالیسی چلے تو آپ تلوار کی جگہ تلور پہ چلے جائیں, خواتین پہ خارجہ پالیسی چلانا شروع کریں, پاکستانی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں انہیں. اب ان کی وابستگی دیکھیں کن ادارے سے, جو آزادی جمہوریت کے نام پر آگے امریکہ سے بہت لمبی چوڑی رقمیں بھی پھڑکا رہے ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے نیشنل انڈورمنٹ فنڈ فار ڈیموکریسی, آپ سرچ کریں گوگل میں, آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کس ادارے سے خواتین ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ موجودہ نگران وزیر اطلاعات وہ ایگزیکٹو پروڈیوسر بھی اسی ادارے کا, اسی پروگرام کا. تو یہ وہ تمام پروگرام ان لوگوں کے اس پینل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح, یہ سارے کے سارے آپ اگر اٹھا کے دیں وہ سارے بغض عمران میں, عمران خان کی مخالفت میں تمام حدیں کراس کرتے رہے. یہ اب کڑیوں سے کڑیاں ملائیں, آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. آج پاکستان میں امریکہ کے مفادات کے لیے کام کرنے والے لوگ نظر آئیں گے, آپ چن چن کر لگائے گئے, نگران وزیر اعلیٰ ہو یا نگران وزیر اطلاعات ہو, یہ سارے آپ کو نظر آ جائیں گے کون لوگ ہیں. اور یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں. بے نظیر کی حکومت میں پیپسی صرف ٹیکس معاف کروانے آئی تھی, انہوں نے رشوت مانگی, وہ ادھر چلے گئے, وہاں انہوں نے پل بھی بنائے, اور ہندوستان فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز جو ہے FMCG اس کی سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا. بل گیٹس پاکستان آیا کہ IT کی تمہاری صنعت بڑھاؤں, انہوں نے ونڈو کو کھڑکی بنا دیا, وہ واردات کی, اس کے ساتھ وہ ہندوستان چلا گیا. آج ہندوستان انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی صنعت سعودی عرب کے تیل سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. ایک دفعہ پھر انہیں اللہ نے موقع دیا. سی پیک کے حوالے سے پاکستان کی مصنوعات افغانستان, شمالی جو ریاستیں ہیں تاجکستان, ازبکستان سے یورپ تک پہنچنی تھی, مشرق وسطیٰ تک, سعودی عرب تک, چین کی مدد سے کہاں پہنچ, انہوں نے وہ موقع بھی کھو دیا. اب وہاں ہندوستان پہنچ گئے, اور انہوں نے اپنے, آپ کو پتہ ہے جو اسلامی برادر ممالک ہیں انہیں بھی یہ اپنا مال نہیں بیچ سکتے اب. اور صرف ممالک نہیں, کمپنی نے جو کامیاب لوگوں کے حال کیا وہ بھی دیکھ لیں. اس کی مثال اب دیکھیں, ابھی ہندوستان کی IMF کی چیف اکانومسٹ ہے, وہ ہارورڈ یونیورسٹی کی پڑھی لکھی گیتا گوپی ناتھ, وہ اپنے دوسرے ہندوستانی مل رہی ہے وزیر اعظم رشی سونک سے, برطانیہ کا. اب پاکستانی سوچ رہے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر ثانیہ نشتر موجود, اتنی پڑھی لکھی, تانیہ ادریس تھی, شندانہ گلزار, اتنی قابل پڑھی لکھی محنتی خواتین. یہ گلوبل ڈیزائنر وہ خدیجہ شاہی خاندان کے ساتھ کام کرتی رہی, وہ کبھی نیب, کبھی عدالت, کبھی جیل, کبھی تھانہ, کبھی کچہری, ایک دن میں 4 ٹھکانے بدل کے مفروروں مجرموں کی طرح وہ زندگی بسر کرنی. ابھی کرکٹ کا ایشیا کپ ہو رہا ہے, پھر ورلڈ کپ ہونا ہے, اور سب سے بڑا جو کرکٹ کا آئیکن ہے وہ اٹک جیل میں. یہ حال کرتے ہیں اکانومی کا, لوگوں کا, خارجہ پالیسی کا. ایک صحافی تھا پاکستان کا سب سے بڑا, ارشد شریف, اسے انہوں نے مار دیا. اسے اب نگران وزیر جا کے کینیا انعام بھی ان کو دے گا, اس کی بیوہ کی گرفتاری کے وارنٹ. مطلب انہوں نے سارا دیکھیں کام, ان کا کام ہے الیکشن کروانا. انوار الحق نگران حکومت کا کیا کہہ رہا ہے جی, 90 دن میں الیکشن کروائیں گے اگر سپریم کورٹ کہے. بھائی اس سے بندہ پوچھے کیا تمہیں وزیر اعظم سپریم کورٹ نے بنایا یا پاکستان کے آئین نے بنایا؟ آئین کہہ رہا ہے وزیر اعظم کو, جس کو آئین کی تشریح سپریم کورٹ نے تو نہیں چلا کے دینی ہے آپ کو, اس آئین نے تمہیں نگران وزیر اعظم بنایا, اور اسی آئین پہ دیکھیں آپ نے الیکشن کروانے. لیکن واقعی ماشاء اللہ والا معاملہ لگا ہوا ہے. وہ گلگت میں خالد خورشید الیکشن جیت گیا, تحریک انصاف الیکشن جیت کی, سب جانتے تھے, نہیں دے رہے نتیجہ. عوام گلگت باہر نکل کے الیکشن کمیشن بیٹھی رہی 24 گھنٹے پوری رات دھرنا دے کے کہ صرف نتیجہ دے دو. 56 پولنگ سٹیشن ایک علاقے, نہیں دے رہے. لیکن عوام نے پھر یہ پاکستان کو سکھایا ہے, گلگت کی عوام نے ضد کی, نتیجہ الیکشن لے کر اٹھے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. یہ استور کی عوام نے, گلگت نے, وہاں انہوں نے آپ کو سکھا دیا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد نتیجہ بھی کیسے لینا ہے. یہ جتنی مرضی طاقت میں ہو ضد کرے. انہوں نے خالد خورشید کی حکومت گرائی, آزاد کشمیر میں واردات کی, پنجاب اسمبلی KP میں انتخابات نہیں کروائے, غیر قانونی لوگ لائے. لیکن آخری ہنسی کس کی؟ عوام کی. آخری مکہ کس کا؟ عوام کا. یہ آزاد منصفانہ الیکشن نمائندے دیکھنے جو آئیں گے وہ کون ہیں؟ ان کی میں نے رنگین مزاجیوں کی آپ کو پوری رجیم چینج آپریشن سمیت کس کس کو کیا کیا سپلائی کرتے رہے وہ سارا بتا دیا آپ کو. اب احتساب کا نعرہ چل رہا ہے, وہی پرانی کہانیاں, ہر دور میں چلتا رہا. مزے کی بات ہے, وہ ایوب خان کا آپ دور دیکھیں تو اس میں کیا مارشل لگا کے وہ چینی کے گوداموں پہ چھاپے مارتے رہے. وہی خبریں آپ سوشل پڑھیں, آپ سوشل میں پڑھی ہیں. وہ پہلے کسائی گوشت بیچتے تھے, انہوں نے کہا تھی جالی لگاؤ ادھر اپنی, ذخیرہ اندوز گرفتار کر لیے, مرچ مسالے ملاوٹ والے پکڑ لیے. جس طرح بعد میں وابڈا میں فوج آ گئی, آپ کو پتہ ہے, میٹر ریڈنگ کر کے چیک کرے, بجلی چوری پکڑ لیں, تو وہاں بڑی خوش ہوئی, بڑا اچھا کام. ایوب خان بڑا بہترین کام کر. اس کے بعد پھر جنرل ضیاء آیا جی, اس نے بھی دوپٹہ پالیسی, اسلامی نظام, احتساب, آیا کیا بدلے میں؟ افغان جہاد اور کلاشنکوف نشہ. اس کی بھی لیکن بڑی تعریفیں ہوئی. مشرف صاحب جو اس نے آتے ساتھ ہی جی بیمار تمام صنعتوں کو ٹھیک کر دیں گے, موبائل, میڈیا, لون پہ گاڑیاں اور احتساب کا نعرہ. 13,000 لوگ تھے, 3,000 نکال لیے, انہیں نہا دھلا کر نون میں سے کاف بنا کر احتساب, اور اس کے بعد نواز شریف بے نظیر سے ڈیل کی اور احتساب چلا گیا چورن لینے.
اقتصادی پالیسیاں وہی کاپی پیسٹ مار کے آج بنا کے وہی واردات، پرانا چورن نہیں ڈبیا۔ ایکسچینج پہ جو فوجی بٹائے ان کا تو کام نہیں چلنا، بارڈر پہ سمگلنگ روکنی ہے، 75 سال سے بارڈر تو آپ کے پاس ہے، ریٹ چیک کرنے ہیں، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، احتساب، یہ تو ان کا کام ہی، یہ تو ڈپٹی کمشنر کا کام ہے۔ یہ جو سی ایس ایس والے بھرتی ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو سارے کے سارے ٹک ٹاک پہ چلے گئے، بازاروں میں چھاپے مارنا، وہ ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا کے وہاں چاہے پولیس کے افسران ہوں، کسٹم کے ہوں، اور خواتین ہوں تو اور زیادہ پاپولر، مطلب اصل کام نہیں کرنا جس کے لیے آنا ہے، باقی سب کچھ کرنا ہے، 25 30 کروڑ کی مفت کی گاڑیاں، نوکر چاکر الگ، اور بس بدماشی الگ۔ تو ساری واردات اس طرح ہو رہی ہے۔ آج سائفر کا کیس ہے، انشاءاللہ اس پہ اپڈیٹس جو آ رہی ہیں میں کوشش کروں گا دوسری ویڈیو جلد سے جلد کرنے کی، تاکہ وہ اس پہ آپ کو اپڈیٹ دوں۔ اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔